बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुए हैं। दीन कामिल और मुकम्मल बयान फरमा रहे हैं हजरत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह हमें हजरत की बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। गुज़िश्ता जुमे में कुरान करीम की 2 आयतें सूरत आल इमरान की जो तिलावत की थी, उनका जिक्र करते हुए ये अर्ज किया था, किसी का दिल, किसी का ज़मीर तस्लीम करे या ना करे, अपना मिजाज माने या ना माने, सारी कायनात का खालिक और मालिक एक खुदा के सिवा और कोई हो नहीं सकता। आदमी तो कौन पैदा करेगा? ये बाल है, बाल, एक बाल का सिरा पूरी कायनात के इंसान, वली, पैगंबर, कुतुब, अबदाल मिलकर एक बाल का सिरा नहीं बना सकते। लिखे पढ़े लोग कहेंगे कि ये देखो चांद पे जा रहे हैं, फिजा में चहलकदमी कर रहे हैं, या कैसे नहीं बना सकते? ये तमाम की तमाम चीजें मा तहतल असबाब है। अल्लाह पाक ने उन चीजों को पैदा किया, उनका इस्तेमाल उन्होंने किया, वो वहां चले गए। और ये तो शिटल विटल आज बन रहे हैं ना। आज से 1400 साल पहले इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को अल्लाह पाक ने अर्श अजीम पे बगैर अपालों के, बगैर शिटल के नहीं बुलाया। सिर्फ हमारी एक नाफहमी है, गौर न करने की बात है, वरना रब्बुल आलमीन ने हर चीज में असरात पैदा किए हैं, उनसे फायदा उठाना ना उठाना ये हमारी मर्जी। बहरहाल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा मुवाहिदा थी, सहीउल अकीदा थी, अल्लाह को परस्तिश और पूजा करने वाली थी। उसने नजर मानी तो रब्बुल आलमीन की। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा हो गई तो वालिदा मरियम को पेशेमानी हुई कि मेरा तो ख्याल था कि लड़का पैदा होगा, ये तो लड़की पैदा हुई। कल ही मुझे एक आदमी बतला रहा था, पता नहीं लाहौर की बात और कहां की, कि बोर्ड लगा हुआ था कि लड़का लेना हो, लड़की लेनी हो, जल्दी आओ, देर ना लगाओ फिर खत्म हो जाएगी। अंदाजा लगा, इससे बढ़कर जहालत का और क्या दौर होगा, क्या अकल मारी जाएगी इससे बढ़कर। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने जब जवानी दी, सियानी हो गई, वालिदा मरियम ने अपना वादा पूरा करने के लिए बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम कफालत करने वाले हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ख्याल करने वाले हैं। वकफ़लहा ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ख्याल शुरू किया, कफालत शुरू रखी, हिफाजत शुरू रखी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की आदत थी, एक मेहराब में बैठकर तन्हाई में अल्लाह अल्लाह किया करती थी। एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो पहुंचे, जाके क्या देखा, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा।
زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے، جہاں وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتی تھی، شب بیداری کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، اپنے رب کو پکارا کرتی تھی، اپنے رب کا نام لیا کرتی تھی، وہاں جا کے دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، بے موسمی پھل، بے موسمی کھانے پینے کی چیزیں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ جو پھل اس وقت منڈی میں نہ تھے، بازار میں نہ تھے، مارکیٹ میں نہ تھے، باغوں میں نہ تھے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر کے پوچھا، قال یا مریم، قال یا مریم انہا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ فصل نہیں، سیزن نہیں، موقع نہیں، یہ اس وقت کہاں سے آ گئے؟ پوچھنے والا پیغمبر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں۔ حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل دیکھے تو پوچھ لیا۔ حضرت مریم نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے پہ آئے، جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جب وہ کھلانے پہ آئے، پلانے پہ آئے، موسم کا، فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قالت هو من عند اللہ، جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے، جب وہ کسی پر بندہ نوازی کرے، جب وہ کسی پر مہربانی کر دے، جب وہ کسی پر عطا کرے، کرم کرے، مہربانی کر دے، فضل فرمائے، پھر فصلوں کا اور موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ملے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جل شانہ جب کسی کو دینے پہ آئے، کھلانے پہ آئے، بغیر حساب کے دیتا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں کرتا، بلا حساب و کتاب وہ دیا جاتا دیے۔ اب یہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو نزلے کی کوئی دوا کہیں سے اچھی مل جائے تو وہ دوسرے کو خبردار کرتا ہے کہ نزلے کی دوا وہاں سے میں لایا تھا، فوراً آرام ہو گیا۔ جو تکلیف کسی کو ہوگی وہ فوراً اس کو پتہ چلے گا، وہ دوسرے کو بتائے گا جہاں سے اسے آرام آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک علماء نے لکھی ہے تقریباً 96 سال عمر ہو گئی تھی، 4 کم 100 اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ قرآن کریم سن جاؤ، دل پہ لکھ کر لے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں قبر والے اولاد دیتے ہیں، یہ پیغمبر بیٹھا ہے 96 سال کا اولاد نہیں ہے۔ بعد نے لکھا ہے کہ 120 سال عمر ہو گئی زکریا علیہ السلام کی اور 96 سال عمر ہو گئی گھر والی کی، اولاد نہیں۔ مرضی ہے اس بے نیاز کی۔ مگر جب مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے اور حضرت مریم نے یہ بتایا کہ اللہ جب دینے پہ آئے تو موسم کا، فصل کا کیا سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہتا قال رب انی
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، اور میرے رب بے شک میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کھل گئی، میں بوڑھا ہو گیا، میری گردن ہلنے لگ گئی، میرے اندر کمزوری آ گئی، میری بیوی کے قوا بھی جواب دے گئے، ہم دونوں کی طاقت جواب دے گئی، مگر اے پروردگار اگر تو بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے، میں تیرا نبی تیرے دروازے کا فقیر تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، موسم میاں کا بیوی کا دونوں کا گزر گیا، اور ہمارے پروردگار ایک بے موسم پھل ہمیں بھی دے دے۔ جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا، بڑھیپا چھایا ہوا ہے۔ قرآن کریم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کے دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ان ابنی قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اور میرے پروردگار ایک کھلونا، ایک نور نظر، ایک لخت جگر، ایک بیٹا، ایک بہترین صورت، ایک نمونہ، ایک عجب دل لگانے والی شے مجھے بھی عطا کر دے۔ دونوں کی عمریں گزر گئی ہماری۔ آج میرے مالک یہ موسم کے بغیر منڈیوں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، باغوں میں نہیں، بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا؟ میری جھولی بھر دے، میں تیرے دروازے کا فقیر۔ اللہ پاک نے آواز دی، چلو تو نے اس طرح سے مانگا ہے نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، تو سن خوشخبری، میں تجھے ایک بچہ دوں گا، تو بھی بوڑھا، تیری گھر والی بھی بوڑھی، جب میں دینے پہ آؤں تو کیسا بڑھیپا، اور نہ دینے پہ آؤں کئی کئی بیوی رکھتے 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 ساری دنیا کے پیروں کی قبروں کی خاک چاٹ کے مر جاؤ، مگر نہ تو میری مرضی۔ کون ہے ٹوکنے والا، کون ہے پوچھنے والا، کون ہے میرے سامنے آ کے دم مارنے والا؟ اور کسی کو اتنے دوں جو دائی کو بلانے آتے ہیں نا تو حیران ہو کر کہتی ہے اب تو گئی تھی تمہارے گھر، پچھلے مہینے ہر مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سر پہ ٹوپی نہیں، پیروں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، کرتا نہیں، ہاتھوں کے کپڑے نہیں، کسی کے یہاں لین لگا دے اور کسی کو ایک نہ دے، وہی مالک و مختار ہے، اور دے کے بھی لے لیتا ہے، دے کے بھی لے لیتا ہے۔ پرسوں مجھے میلسی میں ایک نوجوان ملا، خدا کی قسم مجھے رشک آیا اس کی ثابت قدمی پہ، کہنے لگا قاری صاحب میرے لگاتار 9 لڑکے فوت ہوئے، 9 مرتبہ اللہ نے جھولی بھری اور 9 مرتبہ خالی ہوئی۔ بڑا مجھے ورگلایا، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا۔ کہنے لگا میں بھی کہیں نہیں گیا کہ وہی دے رہا ہے، وہی لے رہا ہے، چھوڑے گا اس کی مرضی، نہیں چھوڑے گا اس کی مرضی۔ اب بتا رہا تھا کہ 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، اللہ نے زندے بھی رکھ دیے۔ کہتا میں نے جا کے کسی کو نہیں پوچھا، ورنہ دیر لگتی ہے۔ 7 نلکوں کا پانی لاؤ، 7 کنووں کا پانی لاؤ، 7 درختوں کے پتے لاؤ، 7 گھروں کی مٹی لاؤ،
7 घरों का यूं चीज उठा के लाओ, फिर यूं बनाओ, फिर यूं बनाओ, फिर यूं बनाओ। जब यूं बनाता है ना, औरत का इत्काद पक्का हो जाता, इलाज बड़ा पक्का हो रहा है मेरा। और अगर यूं कह दो कि 7 दफा हम शरीफ पढ़कर सुबह को पानी पे कम करके पिया करो, सूरत शाफिया, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, उम्मुल कुरान है, सारे कुरान की माँ है सूरत, ये बड़ी बरकत वाली। यार हम तो हर कोई जानता इन्हें में जगह की है। अंदाजा लगा कि जहनियत कहां गई। फरमाया हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ओ मेरे रब, अपनी मेहरबानी फरमा, अपनी बंदा नवाजी फरमा, अपनी करीमी फरमा मुझ पर, अपनी अता से एक बच्चा मुझे अता कर दे। आवाज आई, लो ज़करिया मुबारक हो, एक बच्चा हम तुझे देंगे, एक बच्चा हम तुझे देंगे। अब आदमी की आदत है, पहले तो कोई चीज मांगता है और जब मंजूर हो जाए तो फिर फौरन कहता है कि कम मिलेगी। अंदाजा लगाओ, आखिर इंसान है ना, बशरियत तो कहीं गई नहीं। 100 साल सब्र किया, आज अल्लाह पाक ने तसल्ली दी, दिलासा दिया, खुश हो जा, तुझे एक लड़का मिलेगा। उन्होंने कहा अल्लाह फिर ये भी बता मिलेगा कब। आदमी है ना, आखिर इसकी सृष्टि में उजरत है, जल्दबाजी है। या अल्लाह ये भी बता दे कि मिलेगा कब। फरमाया ज़करिया किसी जब वो दिन आएंगे कि वो बच्चा पैदा होगा, 3 दिन तक तेरी जुबान कलाम न कर सकेगी। सलात लयालिम सविया, 3 दिन तक तुम बात नहीं कर सकोगी, इशारों से बातें करोगी। और फिर अल्लाह पाक भी खुल गए, फरमाया चल तेरी झोली भी भर दी, तुझे निशानी भी बता दी कि उस वक्त मिलेगा, और तुझे क्या तकलीफ दूंगा। या लम नजअल्लहु मिन क़ब्लु सविया, नाम भी मैं ही रख देता हूं, नाम भी मैं रखता हूं। सुभान अल्लाह, वो कितने जलील कदर पैगंबर बने जिनके नाम भी खुद खुदा ने रखे। अर्ज कर रहा था कि आज हम लोग अपने नफ्स के बंदे हैं, जिधर हमारा मिजाज चाहता है हम उधर को चलते हैं। कुरान करीम की वो आयत जो मैंने आज तिलावत की थी, उसने ये बात तमाम वाज़ेह कर दी, जाहिर कर दी, तसल्ली कर दी कि दीन कामिल है, दीन मुकम्मल है, दीन तैयार है, दीन पुख्ता है। तो दीन कहते किसे है? दीन दुनिया में नहीं बनता, दीन आसमानी चीज है, दीन अर्शे अजीम से आई हुई शय है, दीन अल्लाह तबारक व तआला के यहां से आई हुई दौलत है। दुनिया में बनाने वाला दीन का कोई नहीं। अब आपके दिल में एक बात आ रही होगी कि हुजूर अकरम सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को दीन के बानी मुबानी है। ये भी बात कभी आपने समझी नहीं। हुजूर ने दीन का निफाज फरमाया, दीन को चालू फरमाया, दीन को कायम फरमाया, दीन पे अमल करके दिखलाया। हुजूर भी दीन बनाने वाले नहीं, दीन तो आसमानी चीज है, कलाम खुदा था, जुबान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। यह है असल मफहूम दीन का। तो खुदा ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अहकाम खुदाबंदी का नज़ूल फरमाया, ताक़ीरात इलाही का नज़ूल फरमाया, ज़ाब्ते खुदाबंदी लोगों को बताए और जुबान इस्तेमाल की है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चुनांचे जब कुरान करीम का नज़ूल हुआ और होता था, जब कुरान उतरता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, तो जिब्रील आपको कुरान करीम सुनाया करते थे। तवज्जो करना, जिब्रील अमीन अल्लाह के कुरान की आयतें
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिब्रील अमीन के पढ़ने के साथ साथ पढ़ते थे। नौज बिल्लाह है तो गुनाह की बात, मगर समझाने के लिए मिसाल दूंगा मजबूरी। जिन लोगों को गाने से प्यार होता है ना, गाना याद करने के मारे कंजरी के साथ साथ गाते हैं। जो चीज याद रखने को दिल कर रहा हो वो साथ साथ करता जाता है ताकि मेरी जुबान पे पक जाए, कोई लफ्ज रह ना जाए। जिब्रील अमीन जब कुरान करीम की तिलावत करते थे आसमान से लाकर हुजूर के सामने, तो साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, लफ्ज कोई ना रह जाए। तिलावत शुरू कर दिया करते थे जिब्रील अमीन के साथ साथ। अल्लाह पाक ने इस चीज से मना फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। काली कमली वाले, जब हम कुरान करीम पढ़े यानी जिब्रील अमीन तिलावत करे, आप अपने लबों को हरकत न दिया करे, यानी आप न पढ़ा करें उस वक्त। आप क्यों पढ़ते हैं? सुना कीजिए कुरान करीम को। और रहा ये खदशा, ये खौफ, ये डर कि कोई लफ्ज रह ना जाए, फरमाया इन्ना लैना जमाहू व कुरआना, ये मेरी जिम्मेदारी है आपके सीने में एक एक लफ्ज कुरान करीम का मुकम्मल जमा कर दो। फईदा करानाहु फत्तबी कुरआना, जब हम कुरान करीम पढ़ चुके यानी जिब्रील अमीन आयत को मुकम्मल कर दे और फारिग हो जाए पढ़कर, फिर आप पढ़े सुन्ना इन्ना अलैना बयाना, ये मेरी जिम्मेदारी है सारे का सारा कुरान करीम आपको पढ़ाऊंगा भी समझाऊंगा भी। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक का सारा कुरान करीम आसमान से आया। एक जुमला, एक कलमा, एक आयत, एक सूरत भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं बनाई। आपकी जुबान ने अदा तो फरमाया, हुक्म तो दिया, बरकत उसमें जानी, रहमत उसमें जानी, सुरूर उसमें जाना, नूरानियत उसमें महसूस की, लेकिन बनाया कुरान अल्लाह ने है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम नहीं बनाया। तो मालूम ये हुआ कि दीन आसमानी चीज है और आसमानी चीज जो है वो निराली होती है। अब आप लोग नहीं समझ सकेंगे, सिर्फ कुरान करीम के बारे में ये बात नहीं, बल्कि सुभान अल्लाह से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक नमाज के जितने लफ्ज हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, सुभानक अल्लाहुम्मा, अत्तहियात, दुरूद शरीफ, कुरान करीम की सूरतें, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लक, तमाम की तमाम अता हुजूर की जुबान ने फरमाई, आया सब कुछ आसमान से है। ये सुभान रब्बियल अज़ीम आसमानी चीज है, ये सुभान रब्बियल आला आसमानी शय है, ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा आसमान से आई है, रब्बना लकल हम्द आसमान से आया हुआ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह आसमान से आया हुआ है, अत्तहियातु लिल्लाह आसमान से आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद आसमान से आया हुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सारा दुरूद शरीफ आसमान से आया हुआ है। ये जो तरकीब बनाई है ये हुजूर ने नहीं बनाई, हुक्म खुदा का है, नमूना हमारे सामने हजरत की जात बनकर आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये समझाना आपको चाहता हूं असल में कि दीन आसमानी चीज है, दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं। किसी दुर्वेश को, किसी पीरो फकीर को, किसी आकिद व जाहिद को, किसी कलंदर को शरीयत बनाने की, उसमें कोई दखल अंदाजी करने की कतई इजाजत नहीं। दीन मुकम्मल है, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। चुनांचे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरीना, सुभान अल्लाह, इरशाद है मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद
من احدث فی امرنا فلیس منا، اور وہ میری طرف سے نہیں ہے جس نے کوئی بات نقل کی، فہو مردود او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کے دن مردار بن کے اٹھے گا۔ اور یوں فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد گرامی ہے، جس نے مجھ پر الزام باندھا، جس نے مجھ پر بہتان باندھا، جس نے میری ذات پر جھوٹ بولا، غلط بات اپنی طرف سے نقل کی اور نام میرا لے دیا، فرمایا یوں سمجھو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا، فرمایا یوں سمجھو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا۔ نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ، اس نے اپنا گھر دوزخ میں بنا لیا۔ بے شک اس لیے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی حدیث پوچھنے جاتا اور جا کے کہتا ہو پیغمبر کے چچا یہ حدیث آپ کے بارے میں سنی ہے، آپ نے نقل کی ہے، تو اتنے روتے کہ آنکھوں سے آنسو گزر کے زمین پہ چپک جاتے اور رگیں پھول جاتی گردن کی، اور پھر بھی یہ لفظ فرماتے میرا غالب یقین ہے کہ حضور نے یوں ہی فرمایا تھا۔ دین کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے صحابہ، کوئی لفظ ایک بھی ایسا نقل نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، مارے جائیں گے ہم ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو وضو کر کے تحیت النماز، وضو کی نماز پڑھی اور گنبد خضرا کے سامنے استخارہ کرتے تھے۔ فرماتے میرا غالب یقین ہے کہ حضور نے یوں ہی فرمایا تھا۔ دین کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے صحابہ، کوئی لفظ ایک بھی ایسا نقل نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، مارے جائیں گے ہم ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو وضو کر کے تحیت النماز، وضو کی نماز پڑھی اور گنبد خضرا کے سامنے استخارہ کرتے تھے، پوچھتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقعی آپ کی یہ حدیث ہے؟ پھر بخاری شریف کو ترتیب دیا اور اس کو مکمل فرمایا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر۔ یہ بھی اپنے اپنے مرتبے کی بات ہے، اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کسی مذہب کا بھی ہو، کہ قرآن کریم کے بعد درجہ ہے بخاری شریف کا، کیونکہ اس میں اصح الکتاب، تمام کتابوں سے زیادہ صحیح وہی کتاب ہے۔ تو ہماری زندگی کا سرمایہ دو چیزیں بنی، ایک کلام الہی اور ایک کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشادات خداوندی اور ارشادات مصطفی، یہ دو چیزیں دین کی بنیاد بنی۔ یہ میں نے ویسے نام لے دیا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حقیقت میں اللہ کا فرمان ہے، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور آپ نے فرمایا، اور اگر کبھی ایسا ہوا اللہ پاک نے فوراً ٹوک دیا۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہوا، میں مکے والوں کو قرآن سنا کے تھک گیا۔
گلی گلی میں پتھر کھا کھا کے تھک گیا، گھر گھر میں دین حق پہنچا پہنچا کے اک گیا۔ میں نے اتنی مار کھائی، اتنی مار کھائی، یہ بہت بڑا ٹولہ ہے جو آج تک دین پہ نہ آیا۔ عبادہ اللہ کا باقی نفسا کا اللہ یکونوا مؤمنین۔ میرے محبوب آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں جب ہدایت میرے اختیار میں ہے؟ ہدایت میرے اختیار میں ہے، دل کے پردے کھولنا میرے اختیار میں ہے، دین حق کسی کے دل میں پہنچانا یہ میرے اختیار میں ہے۔ جب میں نے کفر کی مہر لگا دی تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ عتبہ ایمان نہیں لایا، عتیبہ ایمان نہیں لایا، ولید ابن مغیرہ ایمان نہیں لایا، عمرو ابن ہاشم ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لایا؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑے آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے حوالے کرو، میں خدا ان کو دیکھوں گا تو تیرے بس میں نہیں آئے، میں چاہوں گا ہدایت دوں گا، چاہوں گا سزا دوں گا، یہ میری مرضی کا معاملہ ہے۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ پریشانی لاحق رہتی تھی، فلاں کافر نہ مرتا، فلاں کافر نہ رہتا۔ آپ تو پوری دنیا کے معاملے میں حریص تھے، یا اللہ سبھی کافر ایماندار بن جائے، ایک بھی ایمان سے خالی نہ جائے۔ ہر وقت کی تڑپ تھی، ہر وقت کا جذبہ تھا، ہر وقت کا یہی ذوق تھا کہ ایک کافر دنیا میں باقی نہ رہے۔ اور آج ہم امتیوں کا حال یہ ہے کہ خود اپنا فکر نہیں، دوسرے کا فکر تو کون کرے گا؟ اپنا فکر نہیں کہ کس حال میں میری موت آئے گی، کفر کرتے ہوئے موت آئے گی یا تلاوت کرتے ہوئے موت آئی، کسے معلوم؟ کوئی نہیں جانتا۔ جس وقت موت آئے گی ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی یا خدا کا قرآن ہوگا، کسی کو پتہ نہیں۔ کون جانتا ہے کہ سجدے میں موت آئے گی یا بدماش کنجری کی گود میں موت آئے گی، کسے معلوم؟ تو خدا بند کریم نے ایک کلیہ اور ضابطہ طریقہ کار بیان فرما دیا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے، دین میری طرف سے آئے گا اور آ رہا ہے۔ دین والا میں ہوں، آسمان والا میں ہوں، ستاروں کا مالک میں ہوں، چاند کا مالک میں ہوں، ایک ایک درخت کے پتے کا مالک میں ہوں، تمہارے گھاس کے ایک ایک پتے کو میں پیدا کرنے والا ہوں، تم نہیں پیدا کر سکتے۔ جب یہ سارا نظام زندگی میرے اختیار میں ہے تو مرنے کے بعد تمہارے اختیار میں کیسے آ گیا؟ ہاں، اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور آپ جا کر کے اس کو کہیں کہ بھئی آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک بھلا کام کر دے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرایا کرتے تھے، صحابیات میں دعائیں کرایا کرتی تھی۔ ایک آدمی بلکہ پرسوں بتلا رہا تھا کہ مجھے اللہ نے 12 لڑکیاں دی، پہلے 12 لگاتار لڑکیاں 12 دی۔ میں بڑا پریشان رہتا تھا، یا اللہ ایک لڑکا تو دے۔ کسی آدمی نے آ کے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ چلا جا، ایک بزرگ ہے وہ دعا کر دے گا، تجھے اللہ لڑکا دے دے گا۔ کہتا میں گیا وہاں، اور وہاں جا کر کے میں نے ان سے بزرگ سے کہا، یہ اللہ والے سے کہ بھئی 12 لڑکیاں ہیں، یار دل کرتا ہے تو اللہ لڑکا دے دے، دعا کر دے۔ وہ کہنے لگا میں بھی دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر، جو کہ ہم دونوں نے دعا کی۔ پھر وہی بزرگ مجھے کہنے لگا تو 12 لڑکیوں والا ہے، میں 13 والا ہوں، میرے لیے بھی دعا کر۔ بے شک تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے دعا کروں، تیری 12 ہے میری 13۔ اور وہ آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ بس اس کی مرضی تو ہے
کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی آمین چلی، پتہ نہیں میری آمین چلی، پتہ نہیں میری دعا چلی، پتہ نہیں اس بزرگ کی دعا چلی. اگلا جو موقع آیا نا 2-4 مہینے کے بعد، اس بزرگ کو بھی اللہ نے لڑکا دے دیا، مجھے بھی لڑکا دے دیا. کیا کہنے اس کی عطا کے اور کیا کہنے اس کی بندہ نوازی کے. جب دینے پہ آئے تو یوں دیتا ہے، اور لینے پہ آئے تو ذرا سا بہانہ بنتا ہے. ہاں اگر لینے پہ آئے نا پھر ایسا کرتا ہے کہ کفن بھی نہیں دیتا، نماز جنازہ نہیں ملتی، قبر نہیں ملتی، تمام چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. کفن نہیں ملتا، غسل نہیں ملتا، جانور کھا جاتے ہیں، ساری چیزوں سے بیکار کر دیتا ہے. فرمایا کون دولت والا، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کئی سالوں کی بات ہے، امریکہ کا کوئی بہت بڑا سیٹ تھا، کسی کارخانے میں کوئی ہڑتال ہوئی یا کیا ہوا، وہ بند ہوا، وہ اندر رہ گیا کارخانے کے، بتانا کا قابل کوئی مسئلہ وہاں تھا نہیں، کسی کوٹری میں، کسی کارخانے کے کسی کمرے میں، اور وہ اتنے دنوں بند رہا، کاغذ کھا کھا کے مر گیا، کورونا پتی تھا، کوئی چیز اندر نہ ملی. حالانکہ ان کے پاس کتنے ذرائع ابلاغ ہیں، سیارتے چھوڑ رکھے ہیں ذرائع ابلاغ کے لیے، پیغام دینے کے لیے، خبر پہنچانے کے لیے، مگر جس یہودی کو خدا نے کاغذ کھلا کے مارنا تھا، سارے راستے خراب کر دیے. بنیاد کو ٹھہرا. فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور میرے بندو، رازق میں ہوں، تم نہیں ہو. بیٹا تیرا ہے، بیٹی تیری ہے، بظاہر ماں باپ کھلا رہے ہیں. فرمایا یہ ماں باپ بھی کھلا نہیں سکتے جب تک میں ان کو نہ دوں. ماں بھی محتاج ہے، باپ بھی محتاج ہے، بیٹا بھی محتاج ہے، تم سب میرے دروازے کے محتاج ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء. بادشاہ ہو، تخت و تاج کے مالک ہو، سب میرے دروازے کے محتاج. کروڑا پتی میرا محتاج، اربا پتی میرا محتاج، لکھا پتی میرا محتاج، بالکل کچھ بھی نہیں، غریب پتی میرا محتاج ہے. فرمایا میں نے ایک ایک آدمی کے دانے گن رکھے، ایک دانہ زیادہ تو کھا کے دکھائے کوئی. میں نے جو روزی مقرر کی ہے، دانے گن رکھے، دانے، ایک دانہ زیادہ تو کھا کے دکھائے، ایک سانس کوئی زیادہ لے کے دکھائے، ایک گھونٹ پانی کا کوئی زیادہ پی کے دکھائے. ضرورت نہیں کسی کی، طاقت نہیں، بدالنے کی قدرت نے جتنا نظام مقرر کیا ہے، ایک گھونٹ پانی کی زیادہ پی لے. تو جب اتنا بڑا نظام ہے پروردگار عالم کا، اور اتنی بڑی قدرت کاملہ ہے، تو ہمیں بھی اپنا مالک و خالق اسی کو گرداننا چاہیے، اسی کو سمجھنا چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی کے سامنے جھولی پھیلانی چاہیے، اسی کے نام پر اپنی زبانوں کو چلانا چاہیے، اسی کے نام کو رٹو، اسی کے نام کی حفاظت کرو، اسی کا نام لیتے لیتے جیو، اسی کا نام لیتے لیتے مر جاؤ. خدا کی قسم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ، ارے دنیا میں جس کا آخری کلام یہ ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گا. آخری کلمہ جس کا یہ ہو جائے. مگر یہ دولت یوں ہی نہیں ملتی. ہاں، بڑی بڑی مصیبتوں میں لوگ مرتے ہیں. کلمہ، بلکہ حکم یوں ہے کہ مرنے والے سے یوں نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، کہیں پریشانی کی وجہ سے انکار نہ کر بیٹھے. دیکھی مالک کی رضا، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک خود چاہتا ہے میں اپنے بندے کی بخشش کروں، اپنے بندے کی نجات کروں، اپنے بندے کی مغفرت کروں. خدا خود چاہتا ہے.
اندازہ لگا اگر بندہ اس بات کی کوشش نہ کرے، بجائے کلمہ استغفار کے، بجائے درود پاک کے، بجائے قرآن کریم کی تلاوت کے، آخری وقت کنجریوں کے گانے گاتا ہوا مرے، اس میں پروردگار عالم کی مرضی کیا کرے گی؟ وہی ذکر ہے، ہر وقت وہی فکر ہے، اسی جستجو میں لوگ مر رہے ہیں، اسی جستجو میں جی رہے ہیں، رات دن غفلت کا دور ہے، بے پرواہی کا وقت آیا ہوا ہے۔ حالانکہ صاف حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ دین کے ساتھ ایسے چمٹ جاؤ کہ اس سے دور ہونے کا کبھی نام نہ لو۔ بلکہ ایک مثال دی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھاؤ ہمیں دین، تو آپ نے مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی تیر پھینک رہا ہو، کیسے بچا جائے اس کے تیروں سے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو تیر پھینکنے والا ہے اس کے قدموں میں آ کے لپٹ جاؤ، اس کے قریب آ جاؤ، تیر نہیں پھینک سکے، وہ تیر نہیں پھینکے گا۔ پھر اللہ پاک عذاب بھیجنے والے، اللہ پاک مصیبت بھیجنے والے، اللہ پاک رحمت بھیجنے والے خدا کے جو قریب آ جائے گا ساری آفتوں سے بچ جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک بچے کی عادت تھی کہ پرندوں کے بچے مار دیتا ہی ہوئی، انڈے اٹھا لاتا، چڑیوں کے، گگیوں کے، گرسلوں کے اور چیزوں کے، کہ ہزاروں قسم کے اللہ پاک نے پکی بنائے پرندے، ان کے انڈے اٹھاتا، بچوں کو مارتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک سے پرندوں نے، چڑیوں نے، انہوں نے بددعا کی یا اللہ اس کا بیڑا غرق کریے تو ہمارے بچے نہیں چھوڑتا، اس کا بیڑا غرق کر دے۔ تو اللہ میاں کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ 2-4 دن کے اندر اندر اس کا کام ہو جائے گا، اڑا دیا جائے گا اس کو، لیکن وہ بچا رہا۔ اور پرندوں نے پھر عرض کیا کہ یا الہ العالمین، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس کا کام قریب ہے، یہ تو یوں ہی پھرتا جنجناتا ہوا باز نہیں آتا۔ تو جواب ملا کہ کیا بتاؤں، یہ بھی 2-3 دن کا بھوکا تھا، جب اس کے پاس اللہ پاک نے روٹی دی تو اس نے روٹی کے ٹکڑے بنا کر بھوکے پرندوں کو کھلائے۔ جب اپنا پیٹ کاٹ کر اس نے بھوکوں کا پیٹ بھرا تو میرے غضب کی جو آگ تھی وہ رحمت کے پانی نے بجھا دی۔ میرے جو غضب کی آگ تھی وہ رحمت کے پانی نے بجھا دی۔ ہر وقت ہم لوگ غضب کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ اللہ سے کرم مانگے، اس سے رحم مانگے، اس سے فضل مانگے، اس کی عطا مانگے، اس سے لو لگائے، اس کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کریں، اس کے قرآن سے پیار کریں، اس کے نبی سے پیار کریں، اس کے نبی کی غلامی کریں، اس کے نیک بندوں کی عزت کریں، احترام کریں، صحابہ کرام کا اور اللہ والوں کا ادب اور احترام کریں۔ اب یہ ساری چیزیں تو ہم نے دی چھوڑ، پھر کیسے ہم لوگ عزت کی موت مر سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے، بلکہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اگر یہ ہماری توریت کی آیت ہوتی، سنو یہودیوں کی بات، یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن کو سب سے زیادہ خوشی کا دن بناتے، مگر یہ تو مسلمان ہے بے قدرے، انہیں کیا قدر ہے قرآن کریم کی، انہیں کیا قدر ہے دین و ایمان کی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، 9 ذوالحجہ کی میدان عرفات تھا، لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لائے، جبل رحمت کے نزدیک۔ جن حاجیوں نے دیکھ رکھی ہے نا، تھوڑی سی گنجی سی بنی ہوئی ہے جبل رحمت کے بالکل قریب، یہ وہی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ ڈاچی پہ سوار تھے، قرآن کریم کی یہ آخری آیت اس میدان میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حج کے موقع پہ نازل ہوئی۔
وہ مخصوص جگہ ہے جہاں وہ نشانی بنی ہوئی ہے، یہ آیت قرآن کی وہاں اتری، اس جگہ پہ اتری اور 9 تاریخ کو اتری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ آیت قرآن سنائی کہ اللہ پاک نے ابھی ابھی مجھے یہ آیت اتاری ہے اور آخری قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا فکر دیکھو، اللہ غنی یوں تڑپے ہیں، فرمایا لوگوں جو یہاں نہیں ہے میری وعدہ کرو مجھ نبی سے، تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ان تک پہنچاؤ گے؟ وعدہ لیا ہے ساری امت سے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے تمام سے یہ وعدہ لیا، وعدہ کرو جو میں نبی آخر الزمان تمہیں بتا رہا ہوں پیچھے جا کے بتاؤ گے اور خبردار کرو گے سب کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل وعدہ رہا۔ پوچھا ہے میں نبی سچا ہوں کہ ہاں سچے ہو، اللہ قرآن سچا ہے کہ ہاں سچا ہے، خدا سچا ہے کہ خدا سچا ہے، میری زبان سچی ہے کہ میری آپ کی زبان سچی ہے، میری نبوت سچی ہے کہ ہاں سچی ہے۔ فرمایا پھر یہ سارے کا سارا پیغام اس امت تک پہنچاؤ جو اس وقت مجھے نہیں دیکھ رہے، تم میں بھی نہیں ہے، اور فرمایا لوگوں خبردار کسی پہ ظلم نہ کرنا، ظلم اندھیرے کی صورت میں ہوگا، قیامت کے دن بربادیوں کی صورت میں آئے گا ظلم۔ اور فرمایا کہ غلاموں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو مت ستانا۔ نبی کی بات ہے، نبی کی، امام الانبیاء کی، نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی بات ہے۔ فرمایا غریب کو نہ ستایا کر، اگر اس کے دل کی آہ نکل گئی تو فرمایا سمندر میں اگر اس آہ کے دھوئیں کو گرا دو گے آگ لگ جائے گی۔ شیخ سادی ہے، ستمگس برگر آہی برارت زدی، زرد سوزے او شولا در آگ ہوگی۔ فرمایا مظلوم کی آہ کو اگر دریا میں پھینک دو وہاں بھی آگ لگا دے گی۔ اور بڑی عجیب بات کہی سادی نے، اسی کو کہتا ہے نکن بر ضعیفان بیچارہ زہر، نکن بر ضعیفان بیچارہ زہر، بھی اندیش آخر زکنگی یہ گور۔ کمزوروں کو نہ ستایا کر، کمزوروں پہ ظلم نہ کیا کر، کیوں؟ اس لیے اندھیری کوٹری خبر کے قریب ہے، بالکل نزدیک ہے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں سادی نے کہی علیہ رحمت۔ فرمایا مکن مردم آزاری اے تندرائی، مکن مردم آزاری اے تندرائی، کہ لاگا رسد بر تو قہر خدائی۔ نہ ستا، کسی کو دکھ نہ دے، اچانک تجھ پر خدا کا قہر نہ پہنچ جائے۔ اگر خدا کا غضب آ گیا کوئی دنیا کی طاقت اس غضب سے نہیں چھڑا سکے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے یہ بات باور کرائی، یہ بات سمجھا دی کہ دین آسمانی چیز ہے اور پکی سکی چیز ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، اس میں ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، جو بدلے گا اس کے ایمان کی خیر نہیں رہتی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا بارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو اس بیان کو لائک کر دیں، اور ایسے ہی بیان کے لیے، قاری حنیف کے بیان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے، اور اس ویڈیو کو آگے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں اور اپنی فیملی میں شیئر کر دیں۔ اللہ ہمیں حضرت کی ایسی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز سننے کی نصیب فرمائے، اور اللہ حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آگے کی ویڈیو میں بہت جلد ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔